अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद है। नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर का एक खुसूसी प्रोग्राम जो कि इस वक्त मौजूद है गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा। और आज एक तारीख़ी दिन, एक दफ़ा फिर हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ने आज अपने गवर्नर के ओहदे के लिए हलफ ले लिया है। और इस दफ़ा एक तारीख़ कह रहे हैं कि बनने जा रही है, वो ये कि सूबे के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका ताल्लुक़ भी डेरा इस्माइल खान से है। और इसी तरह से अब जो गवर्नर बने हैं खैबर पख्तूनख्वा के फैसल करीम कुंडी साहब, उनका ताल्लुक़ भी डेरा इस्माइल खान से है। फैसल करीम कुंडी साहब पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं, और उसके साथ 2008 की असम्बली के डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पे बड़ी तादाद में जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं वो इस तकरीब में शरीक हुए, मुख्तलिफ जमातों से भी हैं। यहाँ पर हमने देखा कि JUI के भी कुछ ऐसे लोग जो कि नहीं बताना शायद चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर हैं, लेकिन वो हैं। इसी तरह से PMLN के कुछ लोग, और ख़ास तौर पे इस खबर के बाद एक अजीब और मज़ीद जोश व जज्बा है जब ये खबर कुछ ज़राए ने ब्रेक की है कि जी दोबारा से पीपल्स पार्टी हुकूमत में आने का और काबीना में वापसी का पे गौर कर रही है या इसका फैसला हो चुका है। बहरहाल हम यहाँ पर मौजूद हैं और डॉन न्यूज़ को ये एक क्रेडिट होगा। और ख़बर से खबर प्रोग्राम में फैसल करीम कुंडी साहब जब गवर्नर का ओथ लेने के बाद, यानी गवर्नर बनने के बाद पहला इंटरव्यू हमारे प्रोग्राम में उनका नश्र होगा। तो ये गवर्नर हाउस है और अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे तकरीब हुई है। आइए हम आपको अंदर लिए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के नए गवर्नर, जिन्होंने आज ही अपने ओहदे का हलफ लिया है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, नेशनल असेंबली में 2008 से डिप्टी स्पीकर भी रहे, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। और ये इससे बेहतर चॉइस शायद खैबर पख्तूनख्वा के लिए पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की नहीं हो सकती थी। फैसल करीम कुंडी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको फैसल करीम कुंडी साहब, ये नई जिम्मेदारियां भी और नया ओहदा भी, किस तरह से आप इसको देखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी लीडरशिप का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, चाहे वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हो, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब हो, फरियाल तालपुर साहब हो, कि उन्होंने मुझे एक ज़िम्मेवारी दी है और एक मुश्किल टास्क है। इतना आसान टास्क नहीं है खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर होना, जहाँ पर आपकी पार्टी की और आपकी इत्तेहादी जमातों की हुकूमत भी ना हो, और जहाँ पर इकनॉमिकल क्राइसिस भी हों, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी ऐसी हो, और थोड़ी सी टेंशन भी हो फेडरेशन और सूबे के दरमियान। एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर हम इस सूबे की तरक्की के लिए काम करें, अमन के लिए काम करें, और मिलजुल कर इस सूबे को जो है तरक्की याफ्ता बनाएं। और मेरी ये भी कोशिश होगी कि मैं मरकज़ और सूबे के दरमियान जो है वो पुल का किरदार अदा करूं, और उनका मुकदमा जो है सूबे का वो मरकज़ के सामने पेश करूं। आज एक बहुत अहम दिन था, सूबे के गवर्नर के तौर पे आपने हलफ लिया। सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई गुड जेस्टर, किसी की नुमाइंदगी, कोई पैगाम, कुछ ऐसा हुआ? देखिए, अभी तो पहला दिन है, अभी हल्फ लिया, मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी, थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो कहते हैं ना कि वो डस्ट संभलने दें, इंशाल्लाह चीज़ होगी। मैंने खुद तमाम मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को जो सूबे के हैं उनको, चाहे वो शेरपाव साहब हैं, चाहे वो सराजुल हक साहब हैं, चाहे मीर मकाम साहब हैं, उनको मैंने फ़ोन किया, जैसे अफरत सियाब खटक साहब हैं, और मैंने उनको फ़ोन भी किया, और इंशाल्लाह मैं उनके पास जाऊंगा भी सही। तमाम सूबाई क़यादत जो यहाँ पर मौजूद है सूबे में, उनके पास जाएंगे ताकि मिलजुल कर सूबे की तरक्की के लिए काम करें, क्योंकि ऐसे ना हो कि हमारी लड़ाई में, हमारे झगड़े में सूबा पीछे रह जाए। तो हमने सूबे की तरक्की के लिए, चाहे वो फॉर्मर फाटा हो, चाहे सूबा, उसकी तरक्की के लिए हमने मिलकर काम करना है। और इंशाल्लाह ये चीज़ नहीं होगी कि हम कन्फ्रंटेशन करें और सूबे की तरक्की ना हो। सर, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में कभी ऐसा हुआ है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट, यानी एक ही शहर से DI खान से और एक ही हलके के गवर्नर भी हो और चीफ मिनिस्टर भी हो, एक ही जगह के, और सियासी मुखालफिन भी हो, मतलब आमने सामने इलेक्शन लड़े हो? सियासी मुखालफिन को अगर काट दें तो हम पंजाब को फॉलो करें, एक ही घर से वज़ीर आज़म भी और वज़ीर आला भी है, तो बड़े सूबे को, बड़े भाई को हम फॉलो शायद करें। लेकिन ये एक मैं समझता हूँ कि एक देखें, वहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं, अलीमीन साहब भी हैं, मैं भी मौजूद हूँ, तो हम 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके मतलब है कि मेन जो हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये आप खुशकिस्मती समझें या बदकिस्मती से जो भी है, लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब है कि वज़ीर आज़म वज़ीर आला एक ही घर से रहे हैं, तो ये चीज़ें मैं नहीं समझता कि ये इसे मैटर कर दी है। अगर मैं गवर्नर हूँ तो मैं सिर्फ डेरा इस्माइल खान का नहीं हूँ, मैं पूरे सूबे की नुमाइंदगी करूँगा।
سر اب جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا آپ نے ذکر کیا تو آلدو کہ وہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، آپ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے بٹ اتحادی تھے، اب وہ حکومت میں نہیں ہیں اور آپ ایک دفعہ حکومت کے اتحادی ہیں. 9 مارچ اب قریب آ رہا ہے جس پہ انہوں نے ایک احتجاج کا اناؤنس بھی کیا ہے، خیبر پختونخوا سے ہوگا. دھاندلی کے الزام نہ صرف وہ لگاتے ہیں بلکہ اسمبلیاں کی قیمت لگنے کے بھی وہ الزامات لگاتے ہیں. کیا ان سے بھی کوئی اچھے سیاسی تعلقات یا ان کو بھی انگیج کرنے کی آپ کوشش کریں گے؟ دیکھیں مولانا صاحب بڑے پرانے اور زیرک سیاستدان ہیں، انہوں نے ہمیشہ ڈائلاگ سی پالیٹکس کی ہے، انہوں نے کبھی ایسی کنفرنٹیشن کی پالیٹکس نہیں کی جو آج کل وہ کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کی ان چیزوں کی بات کی، جمہوریت ڈیریل کرنے کی بات نہیں کی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو تحفظات ہیں، بالکل ان کے جائز تحفظات ہیں، فورمز موجود ہیں، لیکن الزام لگانا بہت آسان بات ہے کہ میں کہوں کہ میں فلاں اسمبلی اتنے پہ بک گئی ہے یا میں نہیں بناؤں تو اتنے پہ بک گئی ہیں. تو یہ چیزیں نہیں، اگر ان کو فل فلیج علم ہے کہ اسمبلی بکی ہے تو پھر وہ بکنے والے اور لینے والے نام بھی ظاہر کریں. اب میں اگر فار ایگزامپل آپ سامنے بیٹھی اور کوئی ایسا مجھے ایشو آپ سے ہو تو میں ڈون کے چینل کو تو مجھے الزام نہیں ٹھہرا سکتا. میں پھر بتاؤں گا کہ فلاں اینکر ہے یا فلاں شخص ہے جو ڈون چینل میں اس سے میرا ہے، پورے ادارے کو آپ وہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز ایسی ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلوچستان کی عوام کی توہین ہے جس کی صوبائی اسمبلی کو یہ کہا گیا کہ یہ اسمبلی جو ہے خریدی گئی ہے بکی گئی ہے. لہٰذا اگر کوئی تحفظات ہیں تو مولانا صاحب کو خیبر پختونخوا سے ہونے چاہیے، کیونکہ ان کے زیادہ مینڈیٹ خیبر پختونخوا میں تھا اور بقول ان کے مینڈیٹ پہ اگر ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے کہ جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ باکسز کھولیں یا جوڈیشل کمیشن وہ ہو تو خیبر پختونخوا سے اس کا شروعات کر لیں. لیکن فورمز موجود، ہم کہتے ہیں فورمز پہ جائیں اور ہم پارلیمنٹ میں جائیں اور ہم ایسے دروازے بند کریں جہاں سے شکایات ہوں تاکہ فیوچر کے جو الیکشن ہے اس میں چیزیں نہ ہوں. ٹھیک ہے، میں مختصر سے سر بریک لے لوں، بریک سے واپس آؤں گی تو اصل میں ہم بات کریں گے کہ اس وقت جو آپ کے آگے چیلنجز ہیں صوبے کے اور وہ مسائل جو دیرینہ مسائل ہیں ان کے حل کے لیے فیصل کریم کنڈی صاحب اب کس طرح سے سرگرم عمل ہوں گے. مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. اور اس سے پہلے کہ نئے جو گورنر ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے فیصل کریم کنڈی صاحب، ان سے کیا چیلنجز ہیں جو ان کو وہ پرائرٹائز کریں گے، اس سے پہلے ذرا کنڈی صاحب، یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور ڈیفینیٹلی وہ آپ کے سیاسی مخالفین بھی ہیں. یہ ریزرو سیٹس کا معاملہ ابھی تک طے نہیں ہوا ہے اور جس کے چکر میں کافی عرصے سے اجلاس بلانے پر بھی بڑی کنٹروورسی جنریٹ ہوئی. کس طرح سے آپ اس معاملے کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ریزرو سیٹ پہ بہت ایشوز چل رہے ہیں کیونکہ ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ ریزرو سیٹ والوں سے ہوت لیں اور غالباً حکومت جو ہے صوبائی حکومت وہ سپریم کورٹ میں جو ہے ان کے خلاف گئی ہے. لیکن سپریم کورٹ میں میرے خیال میں ان کو سٹے نہیں ملی اوتھ کے اگینسٹ. تو آئی ڈونٹ نو کہ اسی میں نے جب ہائی کورٹ ادھر جج کی صاحب کی بات سنی تو انہوں نے کہا تھا کہ آلریڈی آپ جو ہے ٹائم بارڈ ہونے والے ہیں. تو میرے خیال میں منڈے کو جو ہے وہ جو ہے اگر وہ ٹائم بارڈ ہو جاتا ہے تو پھر تو حکومت جو ہے اور اسپیکر صاحب جو ہے کنٹمپٹ آف کورٹ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ اگر انہیں اوتھ نہیں لیتے ہیں اور ان کو سٹے بھی نہیں ملی ہوئی تو پھر تو کنٹمپٹ آف کورٹ میں آئیں گے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ریزرو سیٹوں پہ اوتھ ہو جانا چاہیے. اور اس کے لیے آپ نے دیکھیں سیشن بھی کال نہیں کیا، آپ نے جو ہے وہ بجٹ جو ہے وہ تھرو کیبنٹ پاس کیا. حالانکہ آپ کی اسمبلی موجود ہے، اسمبلی کے تھرو جو ہے بجٹ پاس کرتے ہیں، نہ کہ کیبنٹ کے تھرو. کیبنٹ کے تھرو سب پاس ہوتا ہے جب آپ کی نگراں حکومت ہوتی ہے. تو آرٹیکل 125 میں یہی ہے اور انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. اس میں یہاں کی اپوزیشن جو ہے وہ گئی ہوئی ہے عدالت میں. تو اس قسم کے اگر آپ وہ کریں اور آپ اجلاس نہ بلا سکیں اور اس لیے نہ بلا سکیں کہ آپ اوتھ لینا پڑے گا، تو اس قسم کے جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہتھ کنڈوں سے چیزیں پرولونگ ہو سکتی ہیں، بلکہ آپ ڈیفینیٹلی آپ بڑا جو ہے وہ ایک گیپ کریٹ کریں جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ بہتر ہے. علی امین گنڈاپور صاحب کے کچھ اسٹیٹمنٹ بھی ایسے سامنے آئے ہیں کہ میرا حق نہیں ملے گا تو میں اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے، اس پہ حملہ کر لیں گے، پھر عمران جو خیبر پختونخوا نکلے گا تو کوئی کچھ کر نہیں سکے گا، خان صاحب کو رہا کر کے ہی واپس لے کر آئیں گے. یہ ان سب سے ان کی مراد کیا ہے؟ مطلب یہ کوئی صوبے کے چیف منسٹر کے اسٹیٹمنٹس ہیں؟ دیکھیں اس اسٹیٹمنٹ کے بعد کچھ پروگراموں میں ان کے اپنے ترجمان نے کہا ہے کہ ان کو مراد اسی سے نہیں تھی اور انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، وہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تھی اور یہ ایسے جو ہے وہ انہوں نے اس سے اس کی مراد نہیں تھی. اگر وہ اس کے اوپر سیریس ہے، اس مراد ہوا ہے تو اگر وہ اسلام آباد آتے ہیں اور وہ جیل بریک کرتے ہیں تو اس کی جو آئین اور قانون میں سزا ہے اس کو وہی بھگتنی پڑے گی. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ جائیں اور پنڈی جیل پہ کو آپ بریک کریں گے اور ایک آپ شخص کو جو ہے وہ قیدی اس کو نکال کر آپ جائیں. تو یہ باتوں کے حد تک اور ڈائلاگس کے حد تک کو ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ چیف منسٹر صاحب کو دینی چاہیے. ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہم ایکسپیکٹ کریں ان فیوچر پی ٹی آئی گورنمنٹ کا؟ آپ دونوں ایک ہی حلقے سے، ایک علاقے سے، سی ایم کا، گورنر کا. میرے گورنر ہاؤس کے دروازے ہر پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اور ہر شخص کے لیے کھلنے چاہیے جس کی پولیٹیکل پارٹی سے اس کا تعلق ہو.
میں پورے خیبر پختونخوا کا گورنر ہوں. جو بھی آئے گا میں اس کو ویلکم کروں گا, یا جو مجھے بلائے گا میں ان کے پاس چلنے کو تیار ہوں. میں یہ اس میں میری وہ نہیں ہوگی کہ وہ مجھے بلائے اور میں ان کے پاس جانے کو تیار نہیں ہوں. میں خود بھی جانے کو تیار ہوں, اور جو یہاں پر آئے گا میں ان کو ویلکم بھی کروں گا. اور میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم نے مل کر اس صوبے کی ترقی کے لیے کام کرنے, نہ کہ کنفرنٹیشن کے ذریعے صوبے کو جو ہے ہم نے بالکل جو ہے وہ پتھروں کی ایج میں واپس لے کے جانے. سر, گورنر راج کی بھی بڑی خبریں آئی تھیں, کیونکہ جس قسم کے اسٹیٹمنٹس آئے علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ کے حوالے سے, پھر وہ کشمیر پہ ان کے کچھ کیسز بھی کہ وہ انتخابات کے دوران دخل اندازی کے معاملات, تو یہ خبریں جو آ رہی تھیں کہ ہو سکتا ہے گورنر راج بھی لگانا پڑ جائے خیبر پختونخوا میں, اس پر کیا کہیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اب ایسی صورتحال ہے جس میں گورنر راج ابھی لگ سکتا ہے. اور یہ تو دیکھیں ایک تھاٹ پروسیس ہے کہ جی اگر اس قسم کے جو اسٹیٹمنٹ سخت وہ دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ اسی طرف جا رہے ہیں, شاید وہ گورنر راج لگانے کی طرف ہو. کیونکہ جب اس قسم کے اسٹیٹمنٹ دیں جو کہ آئین کی خلاف ورزی ہو, قانون کی خلاف ورزی ہو, جب ایک سی ایم آئین توڑ رہا ہو اور قانون کو توڑ رہا ہو, تو پھر اس قسم کے بیانات میڈیا کے ذریعے وہ آ رہے تھے کہ یار یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی چیز ہیں, اور صوبائی حکومت یہ موقع نہیں دے گی کہ اس صوبے میں گورنر راج لگائے. اور اگر وہ اس قسم کے نااہلی اور کوتاہیاں وہ کریں گے, آئی ڈونٹ نو کہ فیوچر کیا ہوگا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کو موقع دینا چاہیے کہ اس صوبے میں گورنر راج لگے, بلکہ صوبے کی ترقی کے لیے وہ کام کرے. اچھا سر, اب اس صوبے کے مسائل پر آ جاتے ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی آپ کی بھی پرائرٹی ہوگی اور اس کو آپ نے پرائرٹائز بھی کیا ہوا ہوگا. وہ کون سے ایسے مسائل ہیں, دیرینہ مسائل آپ کہہ لیں, جو بھی کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد وہ ان کو آپ کو ایڈریس کرنا ہے؟ دیکھیں 2-3 بہت امپورٹنٹ ایشوز ہیں, چاہے وہ ٹیررزم کا ایشو ہے, لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اکنامیکل کرائسس جو ہمارے چل رہے ہیں, معاشی بحران ہے, وہ ایشو ہے. مرکز کے ساتھ اچھے ریلیشن ہمارا ایشو ہے, تاکہ ہمارے جو بقایا جات ہیں مرکز کے اس میں, تاکہ ہم وہ بقایا جات مرکز سے ہم لے سکیں جتنے بھی ہیں. ہم پراپر ہوم ورک کر کے جائیں, ہم CCI کی میٹنگ میں جائیں, اس میں ہم اپنی پراپر, اور ہم اپنے صوبے کی ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈز مرکز سے لا سکیں, تاکہ ہم اچھے ریلیشن شپ قائم کر سکیں. اس چیز کو ہمیں دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اور ہمیں اس چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے ہمارے جو یہاں پر CPEC کا ایک ایکسٹینشن شروع ہے, اس کے اوپر انڈسٹریل زونس کے اوپر کام کرنا. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت اور ہم مل کر جو ہے بیٹھ کر جو ہے وفاق سے بات کر سکتے ہیں اور اپنے صوبے کی ترقی کے لیے اس میں کام کر سکتے ہیں. سر, جو مرکز سے آپ نے دیکھا کہ جب علی امین گنڈا پور صاحب نے جب CM کا ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہمارے اتنے ڈیوز ہیں جو وفاق نے دینے ہیں, اور جب ان کی ملاقات ہوئی تھی تو بھی ہوا تھا کہ جی ہمارے پیسے دو. اس میں کچھ رول پلے کریں گے آپ؟ بالکل رول پلے کریں گے, لیکن ہم اس کے ساتھ ہوم ورک کر کے جائیں گے. میں صرف یہ نہیں کہہ سکتا کہ اتنے پیسے ہیں, ہمیں ہوم ورک کرنا ہے کہ اس مت میں اتنے پیسے, اس مت میں اتنے پیسے, اس مت میں اتنے پیسے. پھر ہم آپس میں بیٹھ کر جو ہے وہ صوبے کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں کہ پوری اسمبلی کو جو ہے وہ گورنمنٹ کو آن بورڈ لینا چاہیے, اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے, اور مل کر جو ہے صوبے کے حقوق کی بات کریں. ٹیررزم, خیبر پختونخوا کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو دوسرا نام ذہن میں جو آتا ہے وہ طالبان کا آتا ہے یا دہشت گردی کا آتا ہے. پچھلے دور میں ہم نے دیکھا کہ کچھ طالبان کو ری سیٹلمنٹ ان کی ہوئی, جس کی وجہ سے دہشت گردی کا وہ جو کہتے ہیں نا ایک جن بوتل سے دوبارہ سے باہر آیا. تو کیا یہ اسٹیٹ پالیسی تھی آپ سمجھتے ہیں جو طالبان کی واپسی ہوئی, یا کوئی انڈیویجول ڈیسیجن تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیویجول ڈیسیجن تو ان کی پارٹی کا پہلے سے ہمیشہ سے اسٹیٹمنٹ رہا ہے کہ آپ ان سے ڈائلاگس کریں, بات چیت کریں. آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کریں, اور جو ٹیررسٹ ہے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ان کے ساتھ آپ بات چیت کریں. ماضی میں جب یہ لائے گئے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے اور پرامن رہیں گے, آج اگر انہوں نے ہتھیار اٹھا لیا تو ہم کس سے کریں بات پکڑیں. لہٰذا یہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا, اور یہ چیزیں نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا. ڈیفینیٹلی اگر جو بھی گروہ ہمارے پولیس کو, ہمارے فوج کے نوجوانوں کو, ہمارے سول سروینٹ کو, اگر ہمارے آپ دیکھیں پیچھے جج اغوا ہوئے, اس سے پہلے ہمارے جو ہے وہ کسٹم انٹیلیجنس کے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے, اس سے پہلے لکی سیمنٹ فیکٹری پہ حملے ہوئے, اس طرح پولیس کے نوجوان شہید ہوئے, پولیو ورکرس کے اوپر حملے ہوئے. تو بہت سی ایسی چیزیں جو کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے, اور میں سمجھتا ہوں پھر یہ کہوں گا کہ مرکز کے ساتھ کوارڈینیشن جو ہے لا اینڈ آرڈر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم نے NFC ایوارڈ جب 2011 میں ہوا تھا, 7واں NFC ایوارڈ, تو ہم نے خیبر پختونخوا کو 1% ایکسٹرا دیا تھا NFC کا, جس کے 40-50 روپے بنتے ہیں کہ وار آن ٹیرر میں جو ہے وہ ان خرچ کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ سالانہ 40-50 روپے ہوں اور ان کو 9 سال ملے ہیں, وہ 9 سال میں وہ 40-50 ہزار روپے سالانہ کدھر خرچ ہوئے ہیں. آج بھی پولیس کہتی ہے کہ ہماری تنخواہیں پورے پاکستان میں سب سے کم ہے پولیس کے. آج بھی پولیس کہتی ہے کہ ہمارے جو ہیں وہ ہمارے پاس گیجٹس نہیں ہیں, ہمارے پاس اکوپمنٹس نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ ہتھیار نہیں جو ملیٹنٹ کے پاس ہیں. آپ دیکھیں کہ جو
ہمارے جو فورسز تھے وہ جو ہتھیار چھوڑ کے گئے تھے، جس میں نائٹ ویژن بھی ہیں، سنائپرز بھی ہیں، وہ آج ملیٹنٹس کے ہاتھ چلے گئے ہیں. اس جیسے ہتھیار میں نہیں سمجھتا کہ کچھ ہمارے پولیس کے ساتھ شاید تھوڑے بہت ہوں، زیادہ نہ ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے ہم لیک کر رہے ہیں. تو اگر ہمیں 1% آف NFC ملتا ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا وہ کہاں پہ خرچ ہوتا ہے. اگر ہماری سیکورٹی فورسز پہ خرچ نہیں ہوتا، پولیس پہ خرچ نہیں ہوتا، تو پھر وہ کہاں پہ خرچ ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں خرچ کرنا چاہیے ان لوگوں کے اوپر، تاکہ جو ہے ہماری پولیس جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہی ہے تاکہ وہ پوری طرح لیس ہو اور دہشت گرد کا مقابلہ کر سکے. سر، تو پچھلے سالوں کا خاص پہ اس وقت کا نگراں سے پہلے جو PTI کی گورنمنٹ رہی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، کوئی آڈٹ ہونا چاہیے، یا آپ آڈٹ کرائیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھی ہوتا ہے آڈٹ، اور تمام پولیٹیکل حکومتوں کا آڈٹ ہوتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی اور یہ آڈٹ سے بالاتر ہے، یا یہ جو ہے ان کے 100 خون معاف ہے، فار ایگزامپل ایک اسٹیٹمنٹ کے خلاف. تو لہٰذا اگر وہ چیزیں ایسی ہیں تو اس کو جو ہے اس پہ بات چیت دیکھا جائے کہ یہ جو اتنا فنڈز ملا ہے. فارمر فاٹا کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ تھی کہ ہم نے سالانہ 100 ارب روپے آپ کے علاقے میں ترقیاتی کام کے لیے خرچ کرنا ہے. اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ خرچ ہوا ہے نہیں ہوا، کتنے پیسے ملے نہیں ملے. تو بہت سی ایسی چیزیں جس کو دیکھنا پڑے گا. سر، آپ نے کہا کہ یہ ایک انڈیویجول ڈیسیجن تھا جو طالبان کی واپسی ہوئی اور پھر ان کا کم بیک اور ان کی سیٹلمنٹ. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اتنے پاورفل وزیر اعظم تھے؟ دیکھیں، ان کا ایک فیصلہ تھا جو ان کی وہاں پر صوبائی حکومت تھی. یہاں پر خیبر پختونخوا میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا، فیڈرل میں ان کی حکومت تھی تو انہوں نے اس پر امپلیمنٹ کیا. انہوں نے یہ کام کیا، اور اس میں آپ دیکھیں، آپ کی میڈیا کے ذریعے ہم نے سنا، ہم نے اخبارات میں پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پورا من رہیں گے اور ہم لوگوں کو یہاں پر سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں، اور وہ ہوئے سیٹل ڈاؤن. یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوئے، اور انہوں نے پھر ہتھیار اٹھائے. آج آپ بتائیں کہ یہ بیماری جو ہے وہ دہشت گردی کتنی پھیلی ہوئی ہمارے صوبے میں، صوبے سے باہر بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے. ہم کہتے ہیں جو لوگ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، جو لوگ پاکستان کے قانون کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ تو ڈائلاگز ہو سکتے ہیں. جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ ڈائلاگز کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ مطلب کن تھوڑا سا اگر بریف کر سکیں کہ کن کن علاقوں میں ایگزیکٹلی ان کو دوبارہ سے ری سیٹل کیا گیا ہے، اور کیا ان کے خلاف کوئی فل فلیج آپریشن لانچ کرنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں، یہ آپریشن تو حکومت اور سیکورٹی فورسز نے مل کر جو ہے فیصلہ کرنے کہ انہوں نے کہاں پر کہاں. ابھی دیکھیں، ٹارگیٹ آپریشنز مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پہ ہو رہے ہیں، اور میڈیا کے ذریعے بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ دہشت گرد مارے جاتے ہیں، باقی چیزیں ہوتی ہیں، تو ایسا جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں. پورا آپریشن اگر کہیں کہ پورے کوئی علاقے میں جیسے ماضی میں ہوا تھا، اس کو جب تک پارلیمنٹ کو آن بورڈ نہیں لے لیا تھا، دونوں ہاؤسز کو، سیکورٹی فورسز اس پہ جو ہے اپنی ان پٹ نہیں دیتی، اس وقت تک اس پہ آپ بات کرنا میں نہیں سمجھتا کہ قابل وقت ہوگا. ٹھیک ہے سر، اب 9 مئی آ رہا ہے دوبارہ سے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ خاص طور پہ خیبر، جیسے علی امین گنڈا پور صاحب پر بھی اس قسم کے الزامات تھے، اور بھی کچھ لوگوں پر تھے، لیکن شاید ہلکا ہاتھ ہے یا کوئی ایسا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی ہے. آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ جو ایکچوئل اصل ذمہ دار تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں؟ دوسرا، جو PTI کا دیرینہ مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، مکمل تحقیقات ہوں، آپ اس کے حامی ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی جب ہوا تھا اور یہ بتایا گیا تھا، جب GIT بنائی گئی تھی، اس میں لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ یہ لوگ ملوث ہیں. اور پہلے بھی یہ کہا گیا تھا کہ PTI کے چیئرمین نے کہا کہ اگر میں جیل چلا گیا یا میں انبوش ہو گیا تو یہ فلاں ہماری کور کمیٹی ہے، یہ جس طرح آپ کو کہیں گے آپ اس طرح ایکشن لیں گے. 9 مئی آپ کے سامنے ہوا، میڈیا کے ذریعے میں نے دیکھا، آپ کے چینلز میں دیکھا، ہم نے مختلف جگہوں پہ لوگوں نے وزٹ کیے، ہم گئے، چاہے وہ کور کمانڈر ہاؤس تھا، چاہے قلعے تھے، چاہے اسکول تھے، چاہے ریڈیو اسٹیشن تھے، اور ہم دیکھا کہ وہاں پر 9 مئی کے جو واقعات ہوئے وہ سب کے سامنے تھے. اور کوئی بھی محب وطن شخص اس قسم کی واردات نہیں کر سکتا جس طریقے سے 9 مئی ہوئے. کوئی بھی اپنے جو ہے وہ پاکستان کے جو ہے وہ ہیروز کو اس طریقے سے جو ہے وہ بے عزت نہیں کر سکتا جس طرح انہوں نے کیا. 9 مئی دوبارہ آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کو اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ 9 مئی میں کون ملوث ہے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. 9 مئی جتنا قریب آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ PTI کے ہمارے دوستوں کا جو ہے وہ دوبارہ ایک جوش جو ہے وہ آگے آ رہا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوبارہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ، جب پہلے انہوں نے CM نے کہا کہ میں نے پہلے ٹویٹ کی تھی اور یہ اب تو میں پریکٹیکلی کروں گا، یا باقی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں، تو پھر یہ نظر آتا ہے کہ شاید 9 میں بھی یہ ملوث ہے. جوائنٹ سیشن ہوا پارلیمنٹ کا، تو آصف رضا زرداری صاحب نے کہا کہ سب ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں، مفاہمت ہونی چاہیے. اب کیا آج بھی یہ آفر ہے؟ اور پلس اب آپ گورنر ہیں، آپ ایک بڑا میجر رول پلے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی رول پلے کریں گے کہ ان کو مذاکرات کی میز پر لے کر آئیں؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ آصف رضا زرداری صاحب نے جو اس دن پارلیمنٹ میں خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ پولیٹیکل فورسز کو مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے. ہم جتنی بھی ہماری پولرائزیشن ہو، ہم جتنے بھی اختلافات اس کے ساتھ اختیار کر لیں، ہمیں پھر بھی جو ہے وہ مذاکرات کریں گے.
ہم جو ہے ٹیبل پہ بیٹھیں گے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ لے دے کریں گے, کچھ باتیں مانی جائیں گی, ان کی کچھ نہیں مانی جائیں گی, کچھ ہماری مانی جائے گی, اس سے چیزیں حل ہو سکتی ہیں. آپ اس پہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے یہ بات کر لی ہے اور یہ پتھر پہ لکیر ہے اور یہ چیز ہونی ہے. اس قسم کی چیزوں پہ بات میں نہیں سمجھتا کہ بات ہو سکتی ہے, لیکن پولیٹیکل بات چیت ہو سکتی ہے. دیکھیں زرداری صاحب نے پہلے بھی اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے, انہوں نے ہمیشہ ریکانسلیشن کی بات کی, تو ابھی ہم ریکانسلیشن کی بات کرتے ہیں کہ ریکانسلیشن ہو, اور اچھی بات ہے ریکانسلیشن, ڈائلاگز اچھی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام بھی کریں اور ہم آگے کی طرف بڑھیں. وفاق کی سطح پر کابینہ میں دوبارہ آنے کا فیصلہ ہو گیا یا فیصلہ ہونا باقی ہے؟ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. فیوچر میں اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ابھی نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب نے حال ہی میں جو بات کی تھی کہ جی واپس پیشکش کی ہے, اس کا کوئی مثبت جواب نہیں دیا گیا. دیکھیں جب بھی ہماری پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ملتی ہے, آپ کا ون لائنر ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ کابینہ میں جا رہے ہیں. جب کابینہ میں جائیں گے تو ساری دنیا دیکھے گی, ایسے چھپ چھپا کے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے سر, آخری سوال, گندم کا جو بحران ہے اس وقت, اور پھر ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں وہ ہینڈل نہیں ہو رہا, جو کچھ نگراں سیٹ اپ میں ہوا اب اس کی انکوائری بھی ہو رہی ہے, سابق نگراں وزیر اعظم کو طلب بھی کر لیا گیا اس انکوائری اس میں بھی, لیکن پھر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کا آیا کہ جی وہ پنجاب میں نہیں ہوگا تو ہم خریدیں گے. یہ پریکٹیکلی ممکن ہے یا سیاسی بیان ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زمینداروں کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہیے. پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. اگر گندم ہمارے پاس وافر موجود ہے پھر بھی ہمیں زمینداروں سے خریدنی چاہیے, کیونکہ دیکھیں نگراں حکومت میں گندم امپورٹ ہوئی ہے. اگر آج ہم گندم زمینداروں کو سپورٹ نہیں کرتے تو شاید وہ اگلے سال گندم جو ہے وہ کاشت نہ کرے اور پھر ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم زمینداروں کو تمام صوبائی حکومتوں کو چاہیے کہ ہمیں زمینداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے. وہ کیوں نہیں ہو پا رہا, یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ابھی کی حکومت ہے, نگراں سے پہلے والے ہیں, نگراں ہیں, ذمہ داروں کا تعین کرنے کی ضرورت ہے آپ کی نظر میں؟ آئی تھنک انکوائری بھی ہو رہی ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی پچھلے دنوں کہا ہے, پنجاب کو بھی کہا ہے کہ آپ کریں پرچیز کریں گندم, زمینداروں سے پرچیز کریں, وہ پرچیز کر بھی رہے ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مسئلے کا حل جو ہے کہیں نہ کہیں نکل آئے گا. کیا یہ پریکٹیکلی ممکن ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا بیان کہ جی پنجاب نہیں خریدے گا تو ہم خرید لیں؟ پریکٹیکلی میں نہیں سمجھتا کہ اس ایز سچ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. جب آپ کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں, پچھلے ڈاکٹرز یہاں پر سی ایم ہاؤس کے باہر بیٹھے ہوئے تھے, فارمر فاٹا سے ہوئے تھے, ان کو 6 مہینے کی تنخواہیں نہیں ملی ہیں. باقی جو ہمارے جو ہیں وہ سرکاری ملازمین روڈوں پہ ہے, ڈیولپمنٹ کام نہیں ہو رہا, پیسے ہمارے پاس ہے نہیں, تو ہم یہ کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ لہٰذا آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس وافر مقدار میں پیسے موجود ہوں یا آپ کے پاس کوئی ڈونرز ایجنسی موجود ہو جس پہ آپ امپلیمنٹیشن کروا سکیں. بہت بہت شکریہ فیصل کریم کونی صاحب, اور ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد, اور خصوصی شکریہ اس لیے کہ ڈان نیوز پہ ہمارے خبر سے خبر پروگرام میں آپ نے ٹائم دیا, اور کونی صاحب کی سے لگ رہا ہے, ان کی چہرے سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ سارا دن کی تھکاوٹ, لیکن وہ جو ایک خوشی بھی کافی احساس, اور بہرحال ایک اچیومنٹ ہے آپ کے لیے, بہت بہت مبارک ہو, اور تھینک یو ویری مچ. ناظرین مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. کچھ مزید شخصیات جو یہاں پر موجود تھیں ان سے بھی ہم نے بات کی ہے, کچھ صوبے کے معاملات پر سینئر صحافیوں سے بھی گفتگو کی ہے. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب. بہت شکریہ سرفراز بگٹی صاحب, آپ کے یہاں ہونے سے ہم لوگ وی آر آنرڈ کہ ہمیں آپ کا ٹائم مل گیا. بہت شکریہ جی. تھینک یو سو مچ. پہلے تو مبارکباد آپ کو, آپ ماشاءاللہ سے چیف منسٹر بن گئے. سر جو بلوچستان کے ایشوز ہیں, ایک تو مسنگ پرسنز کا ایشو ہے, پھر ایک وہاں پہ اسمگلنگ کا بڑا ایک مسئلہ ہے, اس کے بعد وہ لوگ جو پہاڑوں پہ چلے گئے تھے اور آپ کو پتہ ہے آپ ان سے مذاکرات کے شدید خلاف بھی رہے ہیں. اب ان تینوں چیزوں پہ ذرا مجھے باری باری مسنگ پرسن پہ اگر چاہیں تو پہلے بات کر لیں. اور یہ دیکھیں, یہ تو آج میں خیبر پختونخوا آیا ہوں, یہاں پر میں جو گورنر کے پی ہیں, از اے ویری کلوز فرینڈ آف مائن, ان کے عہد کے لیے میرا خیال ہے اس کے لیے آپ کو اسپیشل پروگرام کرنا پڑے گا. جو آپ سوال ہیں یہ کھڑے کھڑے جواب نہیں ہو سکتا. آئی ریکویسٹ یو کہ آپ کوئٹہ تشریف لائیں, ہم پورا ایک پروگرام کریں گے آپ کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے, لیکن صرف اگر اسمگلنگ کے حوالے سے کہا گیا کہ مزید بڑھ گئی ہے, کیونکہ بیچ میں تو کافی روکی تھی آپ نے, پریس کانفرنس بھی کی تھی جب آپ وزیر داخلہ. دیکھیے بنیادی طور پہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے, ہم اس کے امپلیمنٹنگ عام ضرور ہیں. ہمارے ہاں ہم جو ہماری کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہم اسمگلنگ اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو جو ہے اس کو جاری رکھیں گے, اور فیڈرل گورنمنٹ کے اس حکم کو ضرور مانیں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں کمی ہوگی. ٹھیک ہے. اور سر بلوچستان کے جو ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے جب پیپلز پارٹی آئی ہے, شروع میں بھی انہوں نے بلوچستان سے معافی بھی مانگی تھی, آغاز حقوق بلوچستان بھی شروع کیا تھا, تو بلوچستان کے جو احساس محرومی ہے
ان کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ آپ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں جانتا نا، آپ بگٹی قبیلے سے بھی ہیں اور وزارت داخلہ میں بھی رہ چکے ہیں. میں نے کہا نا نادیہ آپ کو، یہ سارے پروگرام ادھر کھڑے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. میری کیونکہ فلائٹ ہے، وہ مجھے آپ ریکویسٹ کی تو میں حاضر ہوا. میرا خیال ہے کہ ہمیں نا اس پہ پورا پروگرام کرنا چاہیے، سو دیٹ جو آپ کے چینل پہ آئی پرومس یو، آپ جب کوئٹہ تشریف لائیں یا میں اسلام آباد آتا ہوں تو ہم پورا پروگرام کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بات ان کی درست بھی ہے، کیونکہ ابھی تو وہ آئے تھے اس اوتھ سیریمنی میں شرکت کرنے کے لیے، اینڈ وی آر آنرڈ کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، بہرحال آئے. لیکن حقیقتاً یہ اتنے گمبھیر اور اتنے سینسیٹیو ایشوز ہیں کہ شاید ان پہ کھڑے کھڑے بات نہیں ہو سکتی. اور لیٹس سی، انہوں نے پرومس کیا ہے، آن ریکارڈ پرومس کیا ہے، تو لیٹس سی ہمیں ٹائم کب دیکھتے ہیں. چلیں جی آگے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں. جی نظیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم چند صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک ہوں بالکل. چند صاحب پہلے یہ بتائے گا کہ آپ کا نام تو سر فہرست تھا کہ آپ پنجاب کے گورنر بننے جا رہے ہیں، اور بڑی امید بھی تھی ہمیں، کیونکہ آپ جیسا سیاستدان اور ایک ہمبل بندہ جس کی پرسنالٹی اور ایک پازیٹیو سوچ رکھنے والا، کیا ہوا یکایک؟ نہیں، پارٹی نے جو فیصلہ کیا، میرے سے بہتر لوگ ہوں گے جو پارٹی نے چنا، وہ پارٹی کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں. یہ کوئی الیکشن تو تھا نہیں، پارٹی نے نامزدگی کرنی تھی، تو جو ہمارے بھائی بنے ہیں گورنر، ہماری نیک خواہشات ہیں ان کے لیے، اور اللہ ان کو کامیاب کرے. سننے میں آیا تھا کہ نون لیگ آپ کے نام پہ راضی نہیں تھی. نہیں، کوئی میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں، میرے علم میں ابھی نہیں ہے ایسی کوئی بات. اچھا، تو چند صاحب آپ حکومت میں واپسی کا ارادہ ہے؟ نہیں، حکومت میں تو یہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی جی، میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ ابھی فیصلہ کیا ہے کوئی پارٹی نے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ خبریں. میرے خیال میں ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں پارٹی نے کی. لیکن ارادہ ہے، ہو سکتا ہے بجٹ کے بعد. بجٹ کے بعد دیکھیں، اب جب کوئی بات ہوگی آپ کے سامنے آ جائے گی. فی الحال تو ایسی کوئی نہیں، کیونکہ حکومت کوئی، میں سمجھتا ہوں مشکلات میں ہے، اور پیپل پارٹی کی ضرورت یقیناً ہے حکومت کو، اور پیپل پارٹی نے حکومت بنائی تھی. لیکن اب ہماری خواہشات ہے کہ اللہ کرے یہ حکومت کامیاب ہو، عوام کو ڈیلیور کرے، عوام کو کچھ دے. آج جو اوتھ لیا ہے، آپ کے بڑے دوست بھی ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، ان کے لیے کن خواہشات کا اور کن جذبات کا آپ اظہار کریں؟ دیکھیں، وہ ایک نوجوان آدمی ہیں اور پیپل پارٹی کو بڑا سمجھتے ہیں، خاندانی طور پہ پرانے پیپلیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیپل پارٹی کو یہاں ری آرگنائز کرنے میں، اور یہاں حکومت کو ایک حکومت کے ساتھ اچھے ورکنگ ریلیشن کے ساتھ ایک پولیٹیکل ماحول بنا کے اور وفاق کی نمائندگی کریں گے یہاں بیٹھ کے. چند صاحب، الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی نے کوشش کی تھی کہ پی ٹی آئی سے رابطے کرے اور ان کے ساتھ مل کر حکومت بنائے. آپ کا بھی شاید اس میں کوئی رول تھا، سننے میں آیا تھا. بٹ اب جو بات ہو رہی ہے، زرداری صاحب نے مفاہمت کی، ان کو پیشکش کی، لیکن وہاں سے جو یہ میں نہ مانوں والی رٹ ہے، آپ تو پی ٹی آئی میں کچھ عرصے کے لیے رہے بھی ہیں، یہ آپ مزاج کو سمجھتے ہیں، مزاج کا حصہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی، میں نہ مانوں، جو پولیٹیکل ڈائلاگ ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور پولیٹیکل ڈائلاگ کے بغیر ملک آگے نہیں چل سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی جماعت ہو، اس کو پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ الٹیمیٹلی بیٹھنا پڑے گا، ورنہ آپ تنہائی کا شکار تو ہو سکتے ہیں، جمہوریت کی خدمت نہیں کر سکتے. لیکن ان کی یہ بات کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی میرے خیال میں ان کو اپنے پولیٹیکل کلاس سے مذاکرات کرنے چاہیے، اور پھر ساری پولیٹیکل کلاس کو، اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ رہے کہ یقیناً یہ ملک چلے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل کلاس ان کو تھینک یو چند صاحب، تھینک یو ویری مچ. ندیم افضل چند صاحب، اور اطلاعات یہی تھیں کہ جس وقت زرداری صاحب نے ندیم افضل چند کے سپرد یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ جا کے آپ پی ٹی آئی قیادت کو منائیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کے حکومت بناتے ہیں، اور یہ پیغام آگے پہنچایا بھی تھا، لیکن وہاں سے اٹ واز اگین اے بگ نو. آگے بڑھتے ہیں. جی ناظرین، نیر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروگرام میں آتے ہیں، اسٹوڈیو بھی آ چکے ہیں، ڈی ایس این جی پہ ہوتے ہیں، آج یہاں پر اوتھ سیریمنی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، پیپلز پارٹی کا گورنر پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی. کیا امیدیں ہیں آپ کو فیصل کریم کنڈی صاحب سے کہ وہ بحیثیت گورنر وہ پوری اس پہ اتریں گے؟ دیکھیں، فیصل کریم کنڈی ایک تو اس کی پولیٹیکل لیگیسی ہے، پارلیمنٹ میں وہ رہے، اور پھر اس کے بعد کنٹینیوسلی وہ آفس بیرر بھی رہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. گورنر بننے سے پہلے وہ آج بھی آفس بیرر تھے. آبویسلی اب وہ آفس بیرر تو پارٹی کے نہیں ہوں گے. ہمیں توقع ہے کہ وہ اپنے صوبے کو سرو کریں گے، اور جو پارلیمنٹری نارمز ہیں ان پہ ضرور عمل درآمد کریں گے ڈیفینیٹلی. اور پیپلز پارٹی کی یہ لیگیسی بھی ہے. لیکن سر، اب اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ مفاہمت والی بات تھی، یہ آفر ابھی بھی قائم ہے یا محدود مدت کے لیے تھی؟ دیکھیں جی، ہم تو، ہماری پارٹی کی لیڈرشپ ایک ویژنری لیڈرشپ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ ہے 1977 آنورڈ. آپ دیکھ لیں، ہمیشہ ڈائلاگ ہوا ہے. بھٹو شہید نے ڈائلاگ کیا، محترمہ شہید نے ڈائلاگ کیا، ابھی آصف علی زرداری صاحب نے، ابھی ریسنٹ جو ان کی جوائنٹ سیشن میں ان کا پریزیڈنشل خطاب تھا اس میں بھی انہوں نے کہا. اور پولیٹیکل پرسنالٹیز اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہوتی ہے ہمیشہ ڈائلاگ پہ بلیو کرتی ہے،
और आज 21st सेंचुरी में इश्यूज थ्रू डायलॉग रिजॉल्व होते हैं, इवन बिटवीन स्टेट्स ऑल्सो। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में डायलॉग होना भी चाहिए, और वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे वो अपोजिशन में बैठी हैं, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस में, उनको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अच्छा, इत्तलात है कि ये फैसला पीपल्स पार्टी के अंदर हो गया है कि हुकूमती काबीना में वापस आना है। कब आना है? बजट से पहले, बजट के बाद? ये आपको किसने खबर दी? अच्छा, खबर का जर्नलिस्ट लीग सोर्स आपको बताता है? ये हमारा डिसीजन जो है वो CEC की था। अभी तक तो CEC की मीटिंग हुई नहीं जिसमें ये डिसीजन आता। अगर ये मौजूदा जो ट्रेजरी बेंचेस में लोग हैं, उन्होंने मेरी क़यादत को अप्रोच किया, तो ऑब्वियसली क़यादत ने पहला भी जो डिसीजन लिया वो उनका इंडिविजुअल नहीं था, पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का था, और अभी भी ये मामला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में आएगा और वही डिसाइड करेंगे। अक्सरियत की क्या राय है? शामिल होना चाहिए? राय तो हम अपनी मीटिंग में देंगे ना। हाँ, पार्टी मीटिंग्स के अफेयर्स जो है ना, वो तो पार्टी मीटिंग्स के अंदर ही डिस्कस होते हैं, टेलीविजन पे नहीं होते। चलो ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नैयर हुसैन बुखारी साहब, और इत्तलात यही आ रही थी, ज़राए भी बहुत सारे कह रहे थे, हम तक भी आ रही थी कि शायद ये फैसला पीपल्स पार्टी ने कर लिया है कि काबीना में भी वो शामिल होगी, और जो वज़रा की जो एक बंदरबाट सो कॉल्ड होती है कि जी यहाँ से इतने होंगे, यहाँ से होंगे, उस पर भी काफ़ी फैसले हो गए। बट लेट्स सी कि ये डिसाइड या डिस्क्लोज कब होता है, बजट से पहले या बजट के बाद। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार महमूद जान बाबर साहब। उनसे भी ज़रा सूबे के हालात पे बात करते हैं, क्योंकि जब इस्लामाबाद में बैठे होते हैं, सुन रहे होते हैं दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं, दहशतगर्द एक दफ़ा फिर से सर उठा रहे हैं, फिर जो तालिबान की सेटलमेंट हुई उस पर भी वो भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी सॉर्ट ऑफ जनरेट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। महमूद जान बाबर साहब, जब हम KP की बात करते हैं ना, तो दूसरा वर्ड हमारे जहन में आता है तालिबान, और उसके साथ जुड़ा हुआ आता है दहशतगर्दी। तो ये टैग हटेंगे, नहीं हटेंगे, कब हटेंगे, कोई पॉलिसी वाज़े हो चुकी है? असल में ये अवाम के लिए तो बहुत मुश्किल टैग्स हैं, लेकिन ये इन सियासतदानों के लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अभी देखें कि ये इस वक्त पूरे खैबर पुख्तनख्वा में यहाँ पे गवर्नर की हलबर्दारी हुई, सूबाई हुकूमत का कोई भी नहीं था वहाँ पे। वर्किंग रिलेशनशिप की मैं बात कर रहा हूँ, फिर कारकर्दगी की बात है, फिर सब लोगों ने अपने आप को इस तालिबानाइजेशन से डिस्टेंस किया हुआ है। ये देखें, जब तक आप उसको पॉलिटिकल बैकिंग नहीं देते किसी भी ऑपरेशन को, किसी ऐसे कार्रवाई को कि जिससे आपके यहाँ अमन कायम हो, तो फिर आप कैसी हुकूमत हैं? तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि इस वक्त जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो उनकी तरफ से तो वो मुनज़्ज़म होकर कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तकसीम है। मैं ये समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत को जो है वो इस वक्त खड़े हो के, क्योंकि वज़ीर आला साहब ख़ुद उस सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाके से हैं, उनके घर के करीब से सेशन जज को अगवा किया जा रहा है और वो एक लफ्ज़ भी उस तरफ नहीं जाके बोल रहे, वो इसमें तावन भी करते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिशियन के लिए ये एक ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे कि उनको चाहिए कि वो इस वक्त इस सूबे के हालात पे रहम करें और एक दूसरे के साथ बैठें। अब गवर्नर आया है, विफाक का नुमाइंदा है, सूबाई हुकूमत की तरफ से गुडविल जेस्चर के तौर पे आना चाहिए था। हमारे यहाँ कोई नया हमसाया आता है, हम 3 दिन उसके घर खाना भेजते हैं। इस गेट के सामने उनका घर है, वज़ीर आला साहब का घर इस गेट के सामने है। तो जब तक ये आपस में नहीं बैठेंगे उस वक्त तक ये मसाइल कैसे हल होंगे? सूबाई हुकूमत अगर ये चाहे कि मैं अमन व अमान को ठीक करना चाहता हूँ, तो जब तक उसकी वफाकी हुकूमत उसके साथ नहीं होगी, वज़ारत दाखिला उसके पास नहीं होगी, इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं मिलेगी, सिक्योरिटी एजेंसीज उनके पास नहीं होगी, वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं? लाताल्लुक़ होने से तो मसला हल नहीं होता। तो ये जो तालिबानाइजेशन है ना, ये इस वक्त मेरे ख्याल में इन्होंने जब से इसको छोड़ा हुआ है ना, उसने बहुत मसले को मेरे ख्याल में ख़राब किया है। उनको मज़ीद हमने जब भी देखा है ना, चाहे आप टॉक्स कर रहे हो, सेटलमेंट कर रहे हो, रीसेटलमेंट कर रहे हो, उनको मुनज़्ज़म होने का टाइम मिल जाता है, वो दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसका फ़ायदा उनको हो रहा है, इसका फ़ायदा उनको हो रहा है। अच्छा, जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उनका ताल्लुक भी DI खान से है, फैसल करीम कुंडी साहब का भी DI खान से ताल्लुक है, और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो 9 मई को यहीं से एहतजाज, एक ही हल्का है, तीनों का एक ही हल्का है, हल्का भी है और DI खान भी है। तो अब कोई आपको लगता है कि ये एक पॉजिटिव होगी चीज़ कि जो सूबे के मसाइल हैं, जैसे फंड्स की कमी है या जो ड्यूज़ हैं, उनके लिए कोई वर्किंग रिलेशनशिप पैदा हो? देखिए, आपको ये मालूम है, आज तक लोग यही कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो वज़ीर आला हैं और गवर्नर साहब फैसल करीम कुंडी, ये करीबी रिश्तेदार भी लोग कह रहे हैं कि ये हैं। ये ख़ानदान के लिए तो एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं, लेकिन अवाम के लिए ये नहीं बैठेंगे। अगर ये अवाम के लिए बैठेंगे, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि वो
PTI से ब्लैकमेल है और ये वफाकी हुकूमत से होंगे। दोनों को जब तक इजाज़त नहीं मिलेगी ये नहीं होगा, और मुझे ऐसी कोई इजाज़त मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कह रहे हैं कि अभी तक ऐसा लगता है कि हुकूमत का बाकायदा आगाज़ हुआ ही नहीं है। पार्लियामेंट के सेशन के हवाले से कह लीजिए, काबीना का इजलास शायद इस्लामाबाद में उन्होंने तलब किया है, ज़्यादा टाइम वो इस्लामाबाद में गुजारते हैं, फिर ज़ाहिर ये मरकज़ है, आई मीन कैपिटल है, यहाँ से उनका ताल्लुक़ नहीं है, तो वो गैप बढ़ता जा रहा है। ये सही बात? हाँ, यहाँ पे मैं ऐसी फुल फ्लेज हुकूमत नहीं देख रहा इस वक्त। खैबर पख्तूनख्वा में 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद वज़ीर आला की सतह पे इजलास हो रहे हैं, वो किसी भी डिपार्टमेंट के लोगों को बुला के इजलास कर लेते हैं, उसकी खबर जारी कर लेते हैं या पॉलिटिकल कोई स्टेटमेंट दे देते हैं। लेकिन मैं उनको यहाँ पे वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नहीं होता, वो मैं उनको नहीं देख रहा कि वो इस सूबे के मसाइल को नज़र में रखते हुए देखें। उनके पैसे विफाक के पास हैं, लेकिन पैसों के अलावा भी कुछ काम हो सकते हैं। उनको आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक माहौल बना लें, आप तमाम लोगों को बुला लें कि आएँ देखें हमारे इस घर को आग लगी हुई है, बाकी लोगों के घर बचे हुए हैं, इस सूबे को आग लगी है, चले मिल के बैठते हैं और इसका कोई हल निकालते हैं। अभी तक मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल फिर मैं बताऊँगा, मुझे बहुत अफसोस हुआ है, आज एक नया गवर्नर आया है, आप उनके पास आ जाते, आपको क्या तकलीफ होनी थी? आप नहीं आते, आप ड्रेस मिल खान चले गए, सब लोगों को अपने साथ लेके चले गए, वहाँ पे आप जलसा कर रहे हैं। किसी एक बंदे को अपना नुमाइंदा बना के भेज देते तो मेरा ख्याल है कि उनका कोई ऐसा मूड नज़र नहीं आ रहा और उनके मूड पे इनका मूड बनेगा। 9 मई को मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी यहाँ से एहतजाज का ऐलान किया है, उसका क्या आप देख रहे हैं कि मतलब ज़ाहिर है उनका गढ़ है एक तरह से खैबर पख्तूनख्वा, तो कितना कामयाब हो सकता है? और जो उनका एजेंडा है वो दोबारा इलेक्शन कराओ, असेंबलियाँ बिकी हुई हैं, बाकायदा बोलियाँ लगी हैं। मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब का तो कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना वाली बात है उनकी ना, वो लेकिन कह भी रहे हैं, अभी उनका नाम भी ले रहे हैं, वो असल में प्रेशर डाल रहे हैं कि उनकी बात मानी जाए। और उनको नाराज़गी भी इसी बात की है कि पंजाब में मियां नवाज शरीफ साहब भी हैं, जरदारी साहब को सिंध में एकोमोडेट कर लिया गया और मेरे सूबे में मेरे साथ ऐसा नहीं किया गया। हालांकि मैं भी PDM में मौजूद था, हमने भी इमरान खान को गिराया था, हमने भी सबसे ज़्यादा इसमें किरदार अदा किया था। फिर PDM की हुकूमत में जाके गालियाँ भी हम सब ने सुनी थी, तो उनको तो बचा लिया, तो मुझे क्यों नहीं बचाया, मुझे क्यों इनसे नहीं बचाया? तो उनका जो शिकवा है वो तो उनका कुछ बनता भी है, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि इस 9 मई से वो इसका एक सिंबॉलिक इसका वो लेना चाह रहे हैं और इसकी एक बड़ी वैल्यू है पाकिस्तान की। जिस तरह 14 अगस्त का दिन है पाकिस्तान में, इसी तरह 9 मई का दिन है पाकिस्तान में। उसमें यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो मेरा ख्याल है मौलाना साहब भी इस दिन को टारगेट करके अपने कुछ मकासद जो उनके वो हासिल करना चाहते हैं, और मेरे ख्याल में वो मीडिया में रह के भी हासिल कर लेंगे, लेकिन फिर उसके असरात भी होते हैं। दूसरी तरफ से भी जवाब आता है। आप देखें कि अमन अमान की सूरत हाल देखें, फिर बलूचिस्तान में कल मैंने देखा कि उनके एक बंदा जो है वो टारगेट हुआ, बाकी भी अब बाजोड़ में देखें उनके लोग टारगेट हो रहे हैं। तो माहौल उनके लिए भी बहुत सारी जगहों पर ख़राब हो रहा है। ये नहीं है कि वो सिर्फ वही माहौल ख़राब कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके लिए भी कुछ ना कुछ जगहों पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो उनको भी नुकसान हो रहा है। तो मेरे ख्याल में इसका फ़ायदा जो है वो जब तक बैठेंगे सब नहीं, इससे कोई हल नहीं निकलने वाला। ठीक है, बहुत शुक्रिया महबूब बाबर साहब आपके। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का एक्सक्लूसिव एपिसोड, एक्सक्लूसिव प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा डॉन न्यूज़ पर। उसकी वजह ये थी कि आज ही 2013 के बाद पहली दफ़ा ये हुआ कि इस सूबे में जो गवर्नर आए या एक बहुत बड़ी ओहदे पे कोई पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने आई है, और वो गवर्नर KPK की सूरत में फैसल करीम कुंडी साहब। आज उन्होंने अपने ओहदे का ओथ भी लिया, हलफ लिया, और आज ही उन्होंने हमें टाइम दिया, जिनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अभी आपने देखा। हम इस सभी गवर्नर हाउस में मौजूद हैं। अगर मैं गवर्नर हाउस के माहौल के हवाले से थोड़ी सी बात करूं तो इंतहाई जोश और जज्बा यहाँ पर पाया गया लोगों का। जो पीपल्स पार्टी के पुराने और देरीना कारकुन थे वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे, वर्कर्स बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे, दीगर कुछ सियासी शख्सियात यहाँ पर मौजूद थी, कुछ PMLN की शख्सियात भी यहाँ पर मौजूद थी, और कुछ ऐसी भी थी जो सियासी मुखालिफिन में शुमार होता है, लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि आपने नाम नहीं लेना, तो हम जो है उनका नाम ना लेने के पाबंद हैं, तो हम नहीं ले सकते। मेरे राइट पर वैसे तो थोड़ा सा अंधेरा है, लेकिन मेरा राइट पर ये जगह है जहाँ पे ये ओथ सेरेमनी हुई, और उसके बाद अभी भी आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर पीपल्स पार्टी के, मेरे बैक पे आप देख रहे हैं ये एंट्रेंस
گورنر ہاؤس کی، اور اب کے بعد ڈیفینیٹلی یہاں پر نئے جو گورنر ہیں خیبر پختونخوا فیصل کریم کنی صاحب رہیں گے. بڑا جوش و جذبہ یہاں پر پایا جاتا ہے. لیکن جو اصل معاملہ ہے یہ تو آج کے دن کی ایک ایکٹیویٹی اور آج کے دن کی ہیپننگ تھی، مگر جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی صوبائی حکومت کے ساتھ جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے ان کے ساتھ آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ کیسی رہے گی. وہ بھی ہم نے کنی صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میرے گورنر ہاؤس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے اور میں مفاہمت پر اور سیاسی رواداری پر، سیاسی مفاہمت پر، بات چیت پر، مذاکرات پر بلیو کرتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ ایک اچھی ہم آہنگی ہو، ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہو. دوسری جو ہم بات تھی وہ یہی تھی کہ آپ کے جو تعلقات ہیں صوبوں کے مرکز کے ساتھ، اس کو بھی انہوں نے کہا کہ وہ بڑی پوری کوشش کریں گے اور اس میں ایک پل کا کردار ادا کریں گے. جو اصل یہاں کا جو مسئلہ ہے این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے یا جو ڈیوز ہیں جن کی پیمنٹ وہاں سے ہونی ہے، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم پورا ہوم ورک کریں گے، پھر اپنا کیس تیار کریں گے. اور سب سے بڑا جو مسئلہ وہ مسئلہ ہے یہاں پر دہشت گردی کا، کیونکہ کہنا یہی ہے کہ جو پچھلی حکومت تھی، جو پی ٹی آئی کی پچھلی دفعہ حکومت تھی، ان کی کچھ ایسی پالیسیز تھیں یا اس وقت وفاق کی انڈیویجول یا وزیر اعظم کی ایسی پالیسی جو کہ آنیسٹلی اسپیکنگ پاکستان جیسے ملک میں تو ناممکنات میں سے ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ایون اتنے بڑے بڑے ڈیسیجن تو کسی ملک میں بھی شاید ایک انڈیویجول نہیں لے سکتا کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے، نہیں کریں گے، ان کے خلاف آپریشن کریں گے، نہیں کریں گے، ان کو دوبارہ سے یہاں پہ ری سیٹل کریں گے، نہیں کریں گے. تو بہرحال یہ ہوا، انفارچونیٹلی یہ ہوا، اور اس کے اثرات بعد میں ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی ایک دفعہ پھر عروج پر ہوئی، ایک دفعہ پھر دہشت گردی کی نئی لہر آئی. اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو، صوبائی حکومت کو، آئینی عہدے رکھنے والے لوگوں کو، فیڈرل لیول کو، فیڈریشن ڈیفینیٹلی وفاق کو، کیپٹل کو، فیڈرل کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو سب کو آن بورڈ لینا ہوگا، ان کو سب کو ایک پیج پر آنا ہوگا، تبھی اس صوبے کے میں امن واپس آ سکتا ہے اور اس صوبے میں ترقی ہو سکتی ہے. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.